वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात भाई, थक गए शायद हैं? अगर थक गए हो तो फिर डायरेक्ट दुआ करवा देते हैं। है भाई, डायरेक्ट दुआ करवा दें। सलाम का जवाब तो मिला नहीं, तो उससे तो ये अंदाजा हो रहा कि आप थक के बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब क्या लगा कि हाँ, जिंदों में तकरीर होगी। जिंदा होने का आदमी को सबूत पेश करते रहना चाहिए। अच्छा, जलसा कितनी देर तक सुनोगे ये तय करो। मैं असल में पहली बार आया हूँ, और हमारे बड़े भाई हैं, हमारे हजरत मौलाना दोस्त भी हमारे मौलाना सईद अहमद साहब, उन्होंने मुझे बड़ा संभाल सबूल के बिठाया है। क्योंकि हमारे मिजाज को जानते हैं और हमारी मेहनतों को वो रात दिन देखते रहते हैं, तो मैं बड़ा संभल के बैठा हूँ। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, तो यहाँ मुझे सारी चीज़ों का इल्म भी नहीं है, पता भी नहीं है। जवान कैसे हैं, बूढ़े कैसे हैं, छोटे कैसे हैं, बड़े कैसे हैं। तो इससे पहले तय करके बैठ रहा हूँ कि जितनी देर आप सुनोगे बस बात उतनी ही देर होगी। तो कितनी देर सुनना पसंद करेंगे भाई? तय करो भाई, जल्दी तय करो, वक्त जाए ना करो। कितनी देर है? एक वहां से हाथ उठा रहा यूं करके 4 घंटे। अल्लाह के बंदे, दो ही बात हो सके, या तो ये आदमी घर से भी राने अपने, या इस जालिम की शादी नहीं हुई। 4 घंटे भी कोई सुनता है चलता? बंदा है खुदा। ये हमारे मौलाना लोग हैं, मौलाना आसिफ साहब ने सुबह ही हदीस पढ़ा दी है बंदे को। समझ रहे हैं आप? मुताला बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे करके आए होंगे, बैठे हुए हैं यहाँ। तो ऐसा तय कर लो, 1 सवा घंटा तो सुन लेंगे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात तय करिए कि बीच में से तो नहीं उठ के जाएगा कोई। देखो, जिसको जाना है अभी गेट आउट, लेकिन बीच में से उठ के तमाशा ना बनाए कोई। तो सब तैयार हैं? इंशाल्लाह। जमे रहेंगे? हाथ इंशाल्लाह। उठा के बताओ कौन कौन जाएगा। ऐसे भी हैं बेवकूफ यहाँ जो समझ के ही बात नहीं कर रहे। आगे को मिल जाओ थोड़े थोड़े से, जलसे को अच्छा सा कर लो। ठीक है, हजरत मौलाना दुआ कराएंगे ना, फिर मैं थोड़ी देर बात करूंगा, जितनी देर आपको अच्छी लगेगी। और जो खड़े हुए मेरे बच्चे, इनसे मेरी गुजारिश है बैठ जाएं। अगर वाकईतन आप जलसे में आए मोहब्बत में, तो फिर कहना भी मानना पड़ेगा, ताकि हमें यकीन हो कि वाकई ये लोग सुन करके अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो इधर कोने में बैठे हुए ना, चंद इधर चंद इधर, ये मिल के बैठ जाओ, इनकी सर्दी भी दूर होएगी और जरा माहौल भी अच्छा हो जाएगा। बच्चों, भी आओ मैक पे। बिखरे हुए ना बैठो, मोती है मोती, बिखरे हुए बेकार हो जाते हैं। आगे को हो जाओ भाई। भाई जो बैठे, आप ही को कह रहा हूं मैं, आगे को आइए। बिल्कुल मिल के बैठ जाइए, कहीं जगह खाली ना हो, लगे कि हाँ जलसे में बैठे हैं। फिर इंशाल्लाह बात होगी और मुख्तसर होगी। तशरीफ लाइए आगे को। जो कोने में बैठे वो भी आगे आ जाओ, सर्दी भी नहीं लगेगी आपको। आ जाओ जल्दी से, माशाल्लाह। बहुत अच्छे लोग। काम की बात होगी, फिर जो जो चला जाएगा वो सुबह को पूछेगा क्या हुआ था। जो मिल के बैठ जाएगा तो कुछ न कुछ इंशाल्लाह उसके दामन में जाएगा लेके वो, इंशाल्लाह। बिल्कुल मिल के बैठ जाओ। मसला जो है वो आज मजमे का नहीं है, मसला जो है वो तलब का है। ये सामने जो बैठे हैं ना बच्चे, और भाई आगे को मिल के बैठ जाओ आप। सामने जो बैठे ये बिखरे हुए से लग रहे नजर आ। जलसे की दुआ जब आप कहेंगे तब हो जाएगी, लेकिन जलसे को अच्छे से कर लोगे तो जरा अच्छा लगेगा। ये जो दूर बैठे हुए हैं ये बिरादरी से बाहर के लोग हैं। मेरे कहने के बावजूद नहीं आ रहे, बंदा है खुदा। आ जाओ जल्दी से, माशाल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ो सब। अब देखो इतना अच्छा लग रहा है, भलाई लोग कम हैं लेकिन बहुत अच्छे लग रहा है। मजमा भी अच्छा लग रहा है, लोग सुनेंगे भी बात। दरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذاك أضعف الإيمان. آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا آج بھی ہو جو براہیم جیسا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. حاضرین جلسہ میرے عزیز نوجوان بچوں اور ساتھیوں قابل احترام علماء کرام اس اسٹیج پر مجھ سے سینئر علماء تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد آصف صاحب جو محتمم ہیں بڑے ادارے کے. ظاہر ہے کہ وہ کیسے باپ کے بیٹے ہیں جن کا خطاب کی دنیا میں سکہ تھا. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو ایسے میں ہم بہت زیادہ خوبصورت تقریر نہ تو کر سکتے ہیں اور نہ ہو سکتی. سیدھی سیدھی بات آپ حضرات سے کرتا ہوں. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ جو سنیں گے اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے, عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ تقریر نعت آپ نے بہت سن لی ہے. اب میں صرف 1 گھنٹہ آپ سے کچھ ضروری بات کروں گا. نوجوان بچوں, یہ وقت جو چل رہا ہے یہ بڑا فکروں کا وقت ہے. خطرناک دور چل رہا ہے, خطرناک. پتہ نہیں آپ یہاں رسول پور میں بیٹھ کر کے اس کو محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم ملٹی نیشنل سٹی دہرادون میں رہتے ہیں جہاں پورے ہندوستان سے لوگوں کی آوازائی ہے. وہ ہماری آنکھیں جو دیکھتی ہیں, ہم وہ جو محسوس کرتے ہیں وہ آپ کو بتلا رہے ہیں. اور میں نے بعض جگہ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حکومتوں کی برائیاں کرتے ہیں, دوسروں پر تنقید کرتے ہیں. نہ, ہمارے نبی نے ایسا کچھ بتایا ہی نہیں. ہمیں تو قرآن میں 1500 برس پہلے تمام تکلیفوں کا علاج بتا دیا گیا, مگر ہم اس علاج کی طرف جاتے ہی نہیں. نہ ہمارا جوان جاتا, نہ بوڑھا جاتا, نہ نمازی جاتا, نہ تبلیغ والا جاتا, نہ حاجی جاتا, نہ عورتیں جاتی, نہ بچے جاتے. اب علاج ہو کیسے؟ ایک آدمی کو بخار چڑھا ہوا ہے, وہ پیراسیٹامول کا تو ڈوز کھائے گا نا بھائی. وہ ہاجمولا پھانک رہا ہے, کبھی گیس کے کیپسول پھانک رہا ہے تو بخار اتر جائے گا. بولو, چونکہ وہ اس بیماری کا علاج کر ہی نہیں رہا. علاج تو پیراسیٹامول کے سالٹ میں ہے, علاج تو ڈولو میں ہے, لیکن ہم جو ہیں ہاجمولا پھانک کے اس کا علاج کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, میری بات کو غور سے سننا غیر رسمی طریقے سے. میں میدان میں کام کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, پڑھ کے نہیں بتا رہا. آج پوری دنیا میں اور خصوصی طور پر ہندوستان میں اور وہاں بھی اتراکھنڈ اور یو پی میں ہمارے سامنے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری پر جب بھی کوئی فساد, تباہی, بربادی, ظلم کی آندھیاں جب بھی چلیں گی اس کے ذمہ دار ہم خود ہوں. کیوں؟ ہمارے لیے تو اعلان ہے, ہم دنیا کی آخری امت ہیں, ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے.
ہم دنیا کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. ہمارے لیے قرآن اتارا گیا جو دنیا کی آخری کتاب ہے. اس میں ایک اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم سر بلند ہو بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ. سر بلند. ہماری تو ہر چیز اللہ اور اس کے رسول نے کھول کھول کے بیان کر. اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قوم کے نوجوانوں اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے, وہ عورتیں جو اللہ اور اس کے رسول کو محبت کرتی ہیں, سنو دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک تمہارے سماج میں, تمہارے گھروں میں, تمہاری زندگی میں یہ دو چیزیں رہیں گی, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ناپید نہیں کر سکتی, تمہاری تہذیب کو ڈاؤن نہیں کر سکتی, تمہارے تمدن اور ثقافت کو نہیں چھین سکتی, تمہارے مسجد اور مدرسے جگمگاتے رہیں گے. یہ ہر چیز تمہاری تخلیقوں ہوگی. اور جب تمہارے درمیان میں یہ دو بیماری پیدا ہو جائیں گی, اب آسمان کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے. یہ علاج ہے, یہ دوائی ہے. حضور نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا. علیکم بالنواجس, دانتوں سے پکڑنے کو نواجس بولتے ہیں. اتنی مضبوطی سے جیسے انسان کسی چیز کو اگر وہ اپنی طاقت سے اپنے جبڑوں میں جکڑ لے تو اس کی طاقت سے زیادہ والا انسان اس کو چھڑا نہیں سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا حالات چاہے جیسے بھی ہو, آندھیاں چاہے جس طرف چلے, زمین اور آسمان کے رخ بدل جائے, سورج اور چاند پھیکے پڑ جائے, لیکن تو میری سنت سے, میرے طریقے سے, میری محبت سے ہٹنا نہیں ہے. تو دنیا کی پھر کوئی طاقت تمہاری نسل کشی نہیں کر سکتی, تمہیں برباد نہیں کر سکتی. کیا حضور نے فرمایا ایک چیز تو قرآن ہے, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. اور دوسری ہے سنت رسول اللہ, یعنی اللہ کے نبی کی طریقے زندگی میں ہو تو پھر دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہیں ڈاؤن کر سکے. اب ہمیں محاسبہ کرنا ہے نوجوانوں. میں تمہیں مولوی بنانا نہیں چاہتا, میں تمہیں یہ ہرگز نہیں کہوں گا کہ آپ سب پینٹ پرسیٹ اور اپنا پروفیشن چھوڑ دیں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر تم سچ میں محمد الرسول اللہ کے ہو تو تمہیں دو چیزوں کو پکڑنا پڑے گا, قرآن اور اللہ کے نبی کے طریقے. مگر ہائے افسوس, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا. کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا, لٹ گئے, پٹ گئے, اور ہمیں احساس بھی نہ رہا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور کیا کر بیٹھے. آئے تھے کس کام کو, کیا کر چلے. ہائے آئے تھے کس کام کو, کیا کر چلے. تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے, اور وہاں سے تو پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کے لیے دفاتر لے چلے. عزیز نوجوان ساتھیوں اور بچوں, میری بات غور سے سننا. اپنا محاسبہ کریں, موازنہ کریں کہ ہماری زندگی میں قرآن ہے. بولو, سچ بولنا نہیں ہے. آپ تو میرے نظروں کے سامنے ہو, بالکل عوامی سطح کے لوگ بیٹھے ہو. میں نے دہرادون کی مختلف مساجد میں اس بات کا محاسبہ جائزہ لیا ہے, محاسبہ کیا ہے. خدا کی قسم اگر بول کے کہہ دوں تو ہاں اس لیے ہونے کا. میں ابھی ایک بہت بڑی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا, وہاں میں نے نظر گھما کے دیکھی, کسی بھی ایسے ہوں گے کم سے کم 300-400 نمازی ایٹ اے ٹائم. جب میں پہنچا ایک آدمی کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں تھا, ایک نمازی کے ہاتھ میں. تمہارا بھلا ہو جائے گا, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی, تمہیں راہیں نصیب ہو جائیں گی, تمہارے سر پر رزق اتر جائے گا جب تمہارے سماج نے, تمہارے جوانوں نے, تمہاری بیٹیوں نے, تمہاری ماؤں نے, تمہارے بوڑھوں نے
99.9 कुरान करीम को छोड़ दिया हो तो अब याद रखो तुम्हें राह नसीब नहीं होगी। चाहे कितने भी जोर लगा लो, आप कितने जोर लगा लो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई? हमारी जिंदगी में कुरान नहीं है, नई तिलावत में है और नई तफहीम में है और नहीं अमल में है। जब तिलावत ही हमारी जिंदगी से निकल गई तो उसकी तफहीम और समझना क्या होगा और फिर उस पर अमल कैसा होगा? नहीं। और सुन्नत रसूल अला नबी अलैहिस्सलाम का जायजा अगर उस जुमरे में देखें तो खुदा की कसम बड़े बड़े जिम्मेदार जिनके दाढ़ियां हैं, हाजी हैं, उनके घरों में अगर लालटेन और रोशनी लेके ढूंढने निकलो एक आदमी भी सुन्नत पे नहीं मिलेगा, चाहे जौन सा शोभा ले लो आप, जो शोभा ले लो। माँ और बाप, घर का पूरा माहौल अल्लाह के नबी के खिलाफ है, अल्लाह के नबी की बगावत पर है, अल्लाह के नबी की मुखालिफत है। और वैसे आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद कहें का आई लव मोहम्मद क्या होता है? आई लव मोहम्मद कहीं है इस्लाम में? जवानों गौर से सुन लो, सोशल मीडिया पर बवाल काटना, सोशल मीडिया पर हदफ बनना, लोगों को उकसाना कतई तौर पर इस्लाम में नहीं है। आई लव मोहम्मद जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, जिसको आप अपनी जिंदगी में नमूना मानते हो, उसको पर्दे पे लेके घूमने का कहीं तारीख में सबूत नहीं मिलता। सबूत मिलता है तो इस दिले बेईमान को ठीक करने का सबूत मिलता है। मोहम्मद की मोहब्बत, मोहम्मद का प्यार, मोहम्मद का आइडियल और नमूना आपके सीने से पता चलेगा। अगर आपके सीने में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है वो आपके चेहरे से चमकेगी, वो आपके आवाज से चमकेगी, वो आपकी आंखों से झलकेगी, वो आपके बालों से पता चलेगा, वो आपके नमाजी में हुजूरी पर पता चलेगा। बाल सुन्नत के खिलाफ, कपड़े सुन्नत के खिलाफ, पायजामा सुन्नत के खिलाफ, नमाजों में आप नजर नहीं आते, मगर आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके घमासान करने में आप पहले नंबर पर हो। इसका मतलब आप मोहम्मद के बागी तो हो लेकिन आप झूठे और मक्कार भी करार दे दिए जाओगे। क्यों? बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। मेरे नौजवान साथियों, अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत है और वो हमें है तो वो मोहब्बत के तकाजे हमारी जिंदगी से जाहिर होने चाहिए। और से सुनो मेरी बात, नौजवान बच्चों, बड़े दिल की गहराई से आपको समझाने आया हूं। सुनो, अल्लाह ने कायनात को पैदा किया है, चांद और सूरज को पैदा किया है, जमीन और आसमान को पैदा किया है, हवाएं बनाई हैं, मिठास और हलावत पैदा किया है। सुनो, पानी के अंदर कितनी बड़ी नेमत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा। पूरी कायनात मैंने तुम्हारे लिए पैदा की है और मगर तुम्हें अपने लिए पैदा किया है। अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया हमारे लिए। ये दारुल इम्तिहान है। मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम। मौत भी अल्लाह की भेजी हुई, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का किया हुआ, अल्लाह का भेजा हुआ एक हुक्म और आदेश, और जिंदगी भी अल्लाह की मखलूक, अल्लाह का दिया हुआ एक हदियत, तोहफा है। नहीं समझ में आ रही बात? ये दोनों चीजें अल्लाह ने हमें दे के भेजी। और क्यों दे के भेजी? अल्लाह को क्या जरूरत थी? दुनिया में इंसानों से पहले जिन्नात थे और भारी तादाद में थे, उनसे पहले मखलूक थी और भारी तादाद में थी। फरिश्ते, उनमें अंबिया, उनमें सुलहा, जिन्नातों के अंबियाओं का जिक्र है किताबों के अंदर। हमारी क्या जरूरत थी? मगर अल्लाह तबारक व तआला ने दो खाने बनाए हैं इंसान को भेज करके। एक गुनाह का खाना, एक नेकी का खाना, एक मोहब्बत का खाना, एक बगावत का खाना।
غور سے سن لینا, زندگی تبدیل ہو جائے گی اگر اس میں فرق کو آپ اپنی زندگی میں موازنہ کرنے میں, محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو گئے. نوجوانوں, اللہ نے تمہیں نیکی کا اختیار بھی دیا ہے, اللہ نے تمہیں بدی کا اختیار بھی دیا ہے. تو اگر چاہتا ہے تو بدماش بن سکتا ہے, زانی بن سکتا ہے, شرابی بن سکتا ہے. کوئی روکنے والا اور ٹوکنے والا اور دیکھنے والا بولو نا بھائی بظاہر نہیں ہے. کون کون؟ جب تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو پھر اس مائک کو ہٹا کے بات کرو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تو یوں کیوں کر کے بول رہی, جیسے میں کوئی اجنبی کسی دوسری زبان میں بات کر رہا ہوں. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ جن جن کے نہیں سمجھ میں آ رہی. اس کا مطلب تم کان کھول کے سن رہے ہو بات. پیچھے ایک ہی بیٹھا آدمی جسے میری سمجھ میں نہیں آ رہی, بیچارہ ایک ہی رہ رہا پیچھے, یعنی میری سمجھ میں نہیں آ رہی. باولا یہ کیا, یہ ایک چیز دماغ میں بٹھا لو, اللہ نے اختیار دیا ہے, ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کا دل چاہے نیکی کر لے, جس کا دل چاہے بدی پہ اتر آئے. ہر نوجوان کو اختیار ہے, جس کا دل چاہے نشہ کرے اور جس کا دل چاہے اپنی زندگی کو نشے سے پاک کر لے. جس کا دل چاہے اپنی روایات کا خون کر دے, اپنی روح کو ناپاک کر لے, زنا کر لے. اور جس کا دل چاہے نیک بن جائے, اپنی روح کو پاک کر لے, روایتوں کو صاف کر لے. ہر چیز کا اختیار دیا, ہر چیز کا اختیار ہے. مگر فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا. سنو کان کھول کے, نیکی اگر آپ, یہ اللہ نے دونوں پلڑے آپ کے حوالے کیے ہیں, آپ دونوں وبھاگ آپ کے سامنے کیے ہیں, آپ کو زندگی میں مختار بنایا. نوجوان بچوں کان کھول کے سنو, میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہتا آپ حافظ بن جاؤ, میں نہیں کہتا مولوی بن جاؤ, میں آپ کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک, وہ سارے کائنات کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز ذرہ ذرہ پتا پتا اسی کا غلام ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزما سکے کہ تم اللہ کی تخلیق کے بعد اللہ تمہیں گدھا بنا سکتا تھا, اللہ تمہیں سور بنا سکتا تھا, اللہ تمہیں جانور بنا سکتا تھا, مگر تمہیں اللہ نے انسان بنایا, اشرف المخلوق بنایا اور اچھے گھر میں پیدا کیا, ایمان کی دولت سے نوازا, صحیح سلامت ہاتھ اور پیر دیے, آنکھ اور ناک دی. اندھا ہو جاتا کیا کرتا, اپاہج ہو جاتا کس کے متھے لگتا. کان کھول کے سن لو جوانو, اللہ نے تیرے اوپر نعمتوں کے انبار برسائے ہیں اور پھر تجھے اختیار دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ 1500 برس پہلے اعلان ہوا ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا جوان نیکی اختیار کرتا ہے اور کون سا جوان بدی کو لے کے لذت اٹھاتا ہے. بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں اللہ کا. اللہ کو تمہارے سے کوئی کاروبار نہیں کروانا, اللہ کو تمہارے سے خدا نہ خواستہ اس زمین کو نہیں توڑوانا کہ سینہ چاک کر دو, اللہ کو آسمان بھی نہیں توڑوانا کہ اڑ جاؤ پھاڑ دو آسمان کو. اللہ نے تمہارے لیے ایک ہی مقصد, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. تمہارے تو کمانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی, کمانے کو بھی نہیں کہا, کام پہ جانے کے لیے ضرور کہا ہے, صبح اٹھنے کے لیے ضرور کہا ہے, نمازیں پڑھنے کے لیے ضرور کہا ہے, مگر رزق کو تقدیر میں رکھا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اللہ نے فرمایا وَالسُّنْ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ. اگر تو اللہ کا ہو گیا, اللہ نے تیرے رزق کو آسمان میں متعین کر رکھا ہے, وہ مل کے رہے گا. تجھے کمانے کی ذمہ داری بھی نہیں دی, بس یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے حوالے کیا. یہ مقصد زندگی آپ کا, آپ کی تخلیق کی وجہ ہے جو میں آپ کو بتانے چلا ہوں. اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے, بس اللہ کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرے بن کے زندگی گزارتے ہو یا شیطان کی بات مانتے ہو.
جس کا دل چاہے شیطان کی بات مان لے اور جس کا دل چاہے اپنے رب کی رحمان کی بات مان لے. تو کون سے بننا چاہتے ہو؟ شیطان کی بات مانو گے یا رحمان کی بات مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. رحمان کی بات مانو گے. اگر آپ یہ وعدہ کرتے ہو کہ آپ رحمان کی بات مانو گے تو خدا کی قسم زندگی میں آپ سنہرے خواب دیکھنے کے حقدار ہو. آپ خواب دیکھو, آپ سنہرے خواب دیکھ سکتے ہو اور وہ شرمندہ تعبیر ہوں گے. کیوں؟ اگر آپ رحمان کی پلڑے میں چلے گئے, آپ شیطان سے آپ نے رشتہ توڑ لیا, اللہ اپنے ذمہ لے لے گا آپ کو. اللہ آپ کو بولو اپنے ذمہ لے لے گا. اللہ نے کہا بندے میرا بن کے دیکھ, یعنی میری ٹیم میں آ کے دیکھ, یعنی محمد الرسول اللہ کا امتی بن کے دیکھ. میں تیری آنکھ بن جاؤں گا, میں تیری زبان بن جاؤں گا, میں تیرے ہاتھ پیر بن جاؤں گا. دنیا میں پھر کوئی اسے تکلیف دینے والا, اللہ ہاتھ بن گیا, اللہ آنکھ بن گیا, اللہ زبان بن گیا, اللہ کان بن گیا. ذرے ذرے میں اسے اللہ کا خوف نظر آتا ہے. اور جو شیطان کی بات چلا گیا, شیطان تو میرے بھائیوں نہ جانے کب چھوڑ کے چل دے. شیطان خدا کی قسم اس کا بھروسہ نہیں ہے, اس کب چھوڑ کے چل دے. کتابوں کے اندر پڑھا ہے ایک آدمی کو شرارت سوجھی, وہ لوگوں کے پاس جانے لگا, شیطان لوگوں کے. اس نے کہا یار مجھے مسٹر ابلیس سے ملواؤ. سبھی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. کسی نے کہا ارے بھائی تو ایسی بات کرتا ہے یار, صحیح بات کر. کہ نہیں بھائی میں نے مسٹر ابلیس سے ملاقات کرنی ہے, مجھے لگ رہا رسول پور کا ہی ہوگا. لوگوں نے سمجھایا بھائی ایسا مت کر. کہہ رہا نا جی دیکھو میں نے تو ملنا ہے. اب کسی نے کہا فلاں کے پاس چلا جا, فلاں کے پاس چلا جا. واقعتاً ایک شیطان کا ابا تھا وہاں گاؤں میں, اس نے کہا بھائی اس کے پاس چلا جا, وہ ہے شیطان کا باپ. اس کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی جنگل میں چلا جا, فلاں جگہ ننگا ہو کے جائیے, بالکل شیطان مل جائے گا. جس نے کپڑے اتارے سے تو سچ میں ہی ملنا تھا, اسے واقعیتاً ہی ملنا تھا شیطان سے. اس کے شیطان نفس نے ابھار دیا کہ اپنا کپڑے اتارے, ننگا اتار, پہلے اپنا شرٹ اتاری, بنیان اتارا, پینٹ اتار دی, جو بچ رہا تھا وہ بھی اتار دی. اب چلا گیا جہاں اس نے بتایا تھا. وہ شیطان اسے مسٹر ابلیس آ گیا. اس نے کہا اور بھائی کیا حال ہے, آجا, میں ہی ہوں شیطان. اس نے کہا تو وہ بھاگ کے ہاتھ چوم لی اس کی. اس نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو, دنیا تمہیں دنیا کو تم دیکھتے ہو, دنیا تمہیں دیکھ کچھ ہاں نہ تو کرو کہ دنیا کو تم دیکھتے ہو, دنیا تمہیں. بس شیطان تو دیکھ رہا ہے مگر ہم بھی دیکھ رہے ہیں شیطان. بولو نا, نہیں دیکھ سکتے مگر شیطان ہمیں دیکھ رہا. یہ جلسے سے اٹھ کے جا رہا یا بیٹھ رہا, یہ اندر اچھا آدمی بننے کی نیت کر رہا ہے یا برا آدمی کی نیت. ایمانداری سے شیطان کو یہ پورا کا پورا اختیار دیا اللہ نے, پورا. اس نے یار تیرا تو بڑا مزہ ہے, تو دنیا کو آج یہاں ہے, 5 منٹ میں وہاں پہنچ جا, 10 منٹ میں وہاں پہنچ جا, کہلا تیرے مزے ہیں. اس نے کہا تو بھائی یہ تو دیکھو ہوتا ہی ہے. اس نے کہا یار مجھے بھی ایسا ہی بنا, مجھے بھی ایسا ہی بنا. اس نے کہا بھائی تیرے قبضے کا کام نہیں ہے یہ. اس نے کہا نہیں مجھے تو بنانا پڑے گا. اس نے خوشامد منت سماجامت کری. اس نے کہا شیطان نے تو کپڑے تو نے اتاری رکھے, چل میرے ساتھ. سن, ایک بھی بات اچھی نہیں کرنی, الٹی کرنی ساری, ایک بھی بات صحیح سلامت نہیں کرنی. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا چلتا رہا, ادھر لے کے اڑ گیا, ادھر لے کے اڑ گیا شیطان. ایک جگہ اس نے کہا بھگوان سارا دن ہو گیا کھانا تو کھلا, سارا دن ہو گیا پیٹ پکڑ گیا, میں اچھا شیطان بنا, کھانا تو کھلا. اس نے کہا کئی جگہ تلاش کر لیا, ہاتھ نہیں لگا. کیوں کہ جہاں بھی بیٹھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کر رہا, وہیں سے بھاگنا پڑے. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی, کہ ہاں یہی تو بات ہے. اچھا برکتی کھانا ہماری تقدیر میں, اور جس کھانے پر بسم اللہ پڑھ لی جائے وہ کھانا برکتی. خدا کی قسم کیا میرے نبی پر قربان جاؤ, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ آ گیا. مگر ہماری تقدیر تو اس سے بھی پھوٹ گئی. ہم تو بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے, بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. بسم اللہ والا برکتی اللہ, یہ ایسی سنت ہے کہ کھانا برکتی لذیذ اور کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کی باڈی کو. کر کے تو دیکھو. مگر ہم نے نہیں کرنا, ہم نے تو دشمنی لے لی, شیطان گریبان میں باندھ لیا.
کہنے لگا تو کیسے ہوگا اگر یہ سارے کے سارے بسم اللہ پڑھتے رہیں گے بھوکے ہی مریں گے. کہنا ایسے بھی لوگ. اس نے اپنا سیدھ لگائی اور اڑ کے ایک نواب صاحب کے گھر بیٹھ کے جا کے, ایک نواب صاحب کے گھر بیٹھ کے جا کے, سب سے بڑا گھرانہ علاقے کا. اس نے کہا یہاں آ جا بھائی بیٹھ. ننگے دونوں وہیں بیٹھ گئے نواب صاحب کے دسترخوان پہ. نواب صاحب نے اکڑ میں کھانا شروع کر دیا بغیر بسم اللہ کے. یہ بھی کھا رہے نواب صاحب اور شیطان بھی کھا رہے, لذیذ لذیذ کھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد نواب صاحب کی بیوی نوابنی وہ نوابنی پانی لے کے آئی. شیطان نے اس میں تھوک دیا. کہے میں بھائی جو بغیر اللہ کے نبی کی سنت کے کھانا پانی ہوگا اللہ کی قسم وہ تو ڈاؤٹ فل ہوگا. لکھ کے رکھ لو آپ نوجوانوں, سمجھ ماری نہیں آ رہی. ڈاؤٹ فل ہوگا ہر وہ کام جو اللہ کے نبی کی سنت سے خالی ہوگا. سو دیٹ از دا ڈاؤٹ فل. اس میں کامیابی تمہیں, ارے زور سے بولو, اس میں کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی. ڈاؤٹ فل ہو گیا. اس نے کہا اس میں شیطان نے تھوک دیا. بس یہ تو تھا تو بیچارہ مسلمان ہی, کہیں نہ کہیں علماء سے مولویوں سے بھی مسافے کرتا تھا. بس اس نے دیکھا یار اسی کا تو کھانا کھا رہے اور اسی کا کھانا کھاتے کھاتے اسی کے اس میں تھوک بھی رہی, اچھی بات نہیں. اس نے ایک دم ہاتھ مار دیا, وہ پانی بھی کر گیا. نواب صاحب نے کہا دماغ خراب ہو گیا, پاگل ہو. نواب کا غصہ نوابنی پہ. وہ کہنے لگے بھگوان پتہ نہیں کیسے چھوٹ گیا, بڑی مضبوطی سے ہاتھ ٹوٹ گئے, پھلا ہو گیا, پانی بھی کر گیا. ہاتھ جوڑ کے بیچاری کہنے لگی حضور دوبارہ لاتی ہوں, کوئی بات نہیں, چھوٹ گیا. یہ پتہ نہیں رسول پور کے بھائی نے چھٹوایا, نہیں سمجھ میں آ رہی بات. اس کے بعد بیچاری دوبارہ پانی لے کے آئی. لکھا ہے کہ شیطان نے اس میں سنک دیا. اب اس کا بیچارے کا غریب کا یوں سمجھا احسان ہوتا نا گاؤں کے لوگوں میں. اس نے کہا یار بھلے آدمی سی کے دسترخوان میں مزے سے کھانا کھا رہے اور اسے بیچارے کو سنک پلا رہے. اس نے پھر جو ہے شیطان کی طرف دیکھا, دیکھ تو نہیں رہا ابا, اس نے پھر ہاتھ مار دیا. شیطان نے کہا دماغ خراب مت کر, تجھے بول کے لاتا اچھا کام کوئی بھی نہیں کرنا, ہر کام برا کرنا. یہ اچھا جی معافی, اب تو غلط ہو گیا, اب کیا نہیں کروں. شیطان نے تو ڈنڈا اس نے نواب نے تو ڈنڈا اٹھایا. پریشان بیوی بیچاری پریشان. تیسری بار پانی لائی, نواب صاحب کے سامنے پیش کیا گیا. کھڑاؤ کے شیطان نے پیشاب کر دیا. اب اس کو تو منع کر رکھا تھا تجھے بکھیرنا نہیں, ہاتھ نہیں مارنا. اب یہ کھڑا رہا, کہ کیا کروں یار, اسی کا کھانا کھا رہے, اسی کے ساتھ غداری کر رہے, اور وہ بھی پیشاب. یار یہ پیشاب پیوے گا تو آپ بیچارہ اسی کا کھانا کھا رہے, کچھ وفاداری سی آئی, رسول پور کا تھا نا. اب اس نے جو ہے جیسے نواب صاحب نے منہ پہ لگایا, اس کے منہ سے بیچارے کے ایک دم نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. کھٹاک سے شیطان وہیں سے بھاگ گیا چھوڑ کے. یہ دسترخوان پہ ننگا بیٹھا دسترخوان پہ ننگا بیٹھا رہ گیا. بس شیطان نواب صاحب بھی اور نواب نے بھی ایک وہاں ملی توبہ تھی اللہ ہائے اللہ. کیا ہوا ارے جنات اور بھوت بیٹھا, موٹی موٹی پٹے ننگا بیٹھا. نواب کی بھی نوابی گل اور نوابنی بھی بے ہوش. اس نے کہا کیا ہوا, کہ گھر میں جنات ہے یا بھوت ہے, پتہ کچھ بھی کیا ہے. بڑی مشکل سے اسے منایا سمجھایا, کپڑے پھینکے. اس نے شور مچایا کہ بھائی میں نہ شیطان ہوں نہ بھوت ہوں, خدا کے واسطے مجھے پہلے کپڑے دو. اب تھا اصل میں مسٹنڈا آدمی ٹھاڑا. نواب صاحب نے اپنی سوتنی بھیجی, وہ آئی نہیں اس کے. اس نے کہا کپڑے بھی نہیں آ رہے تو کوئی موٹا ہی جنات ہے. خیر بڑی مشکل سے لونگی بھیجی ہوگی اس کے لیے. اس نے کر کے لپیٹ کر بڑی مشکل سے نے کہا بھگوان ماریو تو ہوں نا, صحیح بتا دوں گا میں انسانی ہوں رسول پور کا. دیکھا کیسے آیا کہ بھائی میں تو ایسے آیا شیطان بننے چلا تھا, مگر شیطان نے یہ کام حوالے کرا. بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے نواب صاحب کا کھانا اس کو شیطان پیشاب پلا رہا تھا. میرے منہ سے لا حول نکل گیا, بھاگیا چھوڑ کے مجھے کہیں بھی. یہ اگر اوریجنلٹی ہے, اگر کہیں جماؤ ہے تو سنت رسول اللہ میں ہے. ہر چیز کا علاج میرے نبی محمد الرسول اللہ کی زندگی میں اگر آپ نیکیاں کرو گے, اللہ کی قسم اس کا اثر آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا. آپ کی زندگی میں ضرور آئے گا. اور اگر آپ بدی پہ اتر آئے, آپ شرارت پہ اتر آئے, آپ نشے پہ لگ گئے, آپ زنا پہ لگ گئے, آپ چوری کے مال پہ لگ گئے,
اور نوجوان بچوں، وہ بچے جن کی زندگی ابھی بڑی ہونے کی طرف ہے، لکھ کے لے جاؤ، اللہ کی قسم آپ کی زندگی میں تباہی ضرور آئے گی. زندگی میں تباہی جس نے کری نہیں، تاریخ اٹھا لو. ہمیں ہر کام کو اچھا یا برا کرنے کے لیے پچھلی تاریخ بتاتی ہے. ہم نیک یا بد بننے کے لیے اللہ کے نبی کے صحابہ اور ان کا کردار ہمارے سامنے ہے. ایک آدمی سود کا کام کرتا تھا. آج کل تو گاؤں میں وبا پھیل گئی سود کی. عورتیں بھی سود لے رہی ہیں. یہ اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف اور حرام ہے. اور ایسی ایسی جگہوں سے سود لے رہی ہیں جیسے ابھی مولانا آصف صاحب نے فرمایا کہ پھر وہ ان کی عزتوں سے بھی کئی کئی کھلواڑ کرنے لگتے ہیں. 20,000 روپے لے رہی ہیں، اب 500 روپے یا 200 روپے یا 100 روپے پر ڈے دے رہی ہے. اب لیے تھے 20,000 اور واپس کر رہی ہے 25,000. حرام. اگر کسی کی بہن، کسی کی ماں، کسی کی گھر والی اگر اس میں میری آواز میری بہنیں سن رہی ہو تو خدا کی قسم بھوکی سو جانا. اپنے بچوں کے پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، مگر یہ کام نہ کرنا. فی بطونہم نارا، جہنم ہے، جہنم. ہم نے خود اس کو مول لیا ہے. بالکل نہ کام کرنا. سود کہنے کو بہت آسان اور گھماؤا میٹھا سا لفظ لگتا ہے سود، لیکن اللہ کی قسم اور نوجوان بچوں اور ذمہ داروں، قرآن نے اس کو حرام قرار دیا، اور اتنا شدید حرام. میرے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا سود کھانا سور کھانے سے زیادہ خطرناک ہے. سور کھانے سے زیادہ خطرناک ہے. اس کے اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کی زندگی میں اس کے اثرات 1,100% نہیں 1,000% آئیں گے. اب جس کا دل چاہے سود کی لائن اختیار کر لے اور جس کا دل چاہے بھوکا رہ لے مگر سود نہ لے. اختیار آپ کو ہے، مجھے نہیں ہے. میں آپ کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا 100 روپے یا یوں کہہ لو 500 روپے آج کی تاریخ میں، کان کھول کے سن لو، جس نے سود کے لے لیے یا دے دیے ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے نعوذ باللہ منہ کالا کر بیٹھا ہو، اپنی ماں کی عزت سے کھیل بیٹھا ہو. الیاذ باللہ ایسا ہے. سور کھانا اس کے سامنے کمزور ہے، چھوٹا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کی مخلوق معصوم جانور اس آدمی سے نفرت کرتے ہیں. اب جس کا دل چاہے اس گناہ کو اختیار کر لے اور جس کا دل چاہے توبہ کر لے. ایک تاریخ میں ہمیں ایک بہت بڑے سود خور کا واقعہ ملتا ہے. بے شمار لوگ ہیں توبہ کی ہیں، مگر جن کا ایک واقعہ سر فہرست ہے جو مجھے یاد آیا. ایک تاریخ میں آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا حبیب اجمی. یاد رکھ لو اس کو، نام کو. اس کا نام تھا حبیب اجمی. سود خور تھا، بڑا سود خور. اتنا سود خور تھا کہ کسی پر ایک مرے ہوئے بکرے کا کان اور سر بھی نہ چھوڑے. حبیب اجمی ایک دفعہ کسی مجبور کے ہاں سود لینے جا رہا تھا. سود خور کو آپ نے دیکھا نہ دیکھا، میں نے دیکھا ہے. سود خور ایک کیل بھی نہیں چھوڑتا، کیل 10 روپے بھی نہیں چھوڑتا، چونکہ اس کے خون میں ہو جاتی ہے یہ بات. بھائی اللہ سے توبہ کر لو، بچو ایسی چیز سے. اللہم حفظنا. وہ جا رہا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسے کہا لاؤ میرا سود دے. وہ روتا ہوا ہاتھ جوڑ کے آیا، کہنے لگا حضور میں معافی چاہتا ہوں، آپ کا سود وقت پہ نہیں پہنچا پایا. آؤ میں اپنے گھر میں دکھاتا ہوں. میرے گھر میں مانگ کے یا کہیں سے اٹھا کے بکرے کی سیری لے کے آیا ہوں. بچے 3 دن سے فاقے سے ہیں، گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کو. آپ کو کہاں سے سود دوں؟ میرے گھر میں یہ صرف بچوں کے لیے بکرے کی سیری پک رہی ہیں، یہی میرے گھر میں ابھی کچھ ہے، مجھے معاف کر دو. حبیب اجمی اتنا سنگ دل نکلا، اتنا پتھر دل تھا، کہنے لگا نہیں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے تیرے سے کوئی ہمدردی نہیں ہے،
مجھے سود چاہیے. اس نے کہا حضور یہ بچے بھوکے ہیں. میرے بچے بھوکے. اس نے کہا مجھے کوئی مطلب نہیں, یہ سیری اٹھا کے لا. بچے بلکتے رہ گئے, باپ آنکھوں سے آنسو ٹپکاتا رہ گیا, اور یہ حبیب اجمی اس سیری کو لے کے چل دیا. کتنا سنگ دل ہو گیا ہوگا سور کے کھانے سے. اور لوگوں, اگر کوئی مجمع میں یہ کام کرتا ہو, کوئی مائک سے مسلم یا نان مسلم میری بات سنتا ہو تو کان کھول کے سن لے, کسی کی مجبوری سے, چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان, سود کی لعنت سے بچے. سود کی لعنت سے, چاہے ہندو قرضہ دو تو اسے محبت میں تمہارا پڑوسی ہے. ہندو بھی محبت بھائی ہے نا بھائی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندو ہمارا بھائی نہیں, ہمیں کسی اور سے کوئی مطلب نہیں. ہماری نبی کی امت میں ہے, ہمیں اسے قرضہ دینا, ہمارے نبی نے لیا اور دیا ہے, ہمیں اسے پیار دینا, ہمیں اس نے دیا اور لیا ہے. ہم پر ضروری ہے کہ اپنے ہندو بھائیوں کو گلے لگائیں, اخلاق پیش کریں, ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں. یاد رکھ لو, اگر تم سچے محمدی ہو, سچے مسلمان بننا چاہتے ہو, اللہ اور اس کے رسول ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے برابر ہے. ہم دہرادون میں اس سنت کو زندہ کرتے ہیں. ہمارے یہاں صبح سے شام تک جتنے مسلمان آتے ہیں اس میں سکھ بھی ہوتے ہیں, اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں. ہم سب کی مدد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے کرتے ہیں الحمدللہ. کل بھی پورا دن اس میں یہاں اسٹیج پر ایسے بھائی گواہ ہیں کہ ایک ہندو بھائی کے لیے میں نے اپنا پورا دن پوری رات گنوائی ہے. کیوں؟ میرا کوئی کمیشن نہیں ہے, میرا اخلاقی ذمہ داری ہے. میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں. I love محمد. محمد نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھو, مگر سود اور گناہ کرنے والا اس کے دل میں سنت کی محبت نہیں ہوتی. محبوب اجمی جب وہ سیری لے کے جا رہا تھا تو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے راستے میں. ایک چھوٹے سے 4 سال کے بچے نے کہا, او بچوں بھاگ لو, دوڑ لو, اللہ کا مبغوض بندہ, گنہگار بندہ, اللہ کا دشمن بندہ محبوب آ رہا ہے, کہیں اس کی پرچھائی نہ پڑ جائے اور سارے جہنم میں چلے جائے. یہ سمجھ میں آئی بات. بچوں نے کہا, کھیلنے والے معصوم بچوں نے کہا محبوب اجمی آ رہا ہے, جلدی بھاگ جاؤ, راستہ چھوڑ دو, کہیں اس کی پرچھائی یا اس کے پیر کی جگہ پیر نہ پڑ جائے اور ہم بھی جہنم میں چلے جائیں. یہ بات ہوا نے محبوب اجمی کے کان میں ڈال دی. یہ بات ہوا نے حبیب اجمی کے کان میں ڈال دی. سنا, سن کر کے نادب ہوا, شرمندہ ہوا, اس سری کو واپس دے کے آیا. اور پھر جب واپس گھر آیا, اس سری کو جب اس کے دے کے آیا, اس ندامت اتنی بڑھ گئی کہ ہائے رے, اس مالداری پہ لعنت ہو, اس پیسے پہ لعنت ہو. حبیب چھوٹے چھوٹے بچوں نے ذلیل کر دیا اللہ نے. یہ معصوم بچے یہ مجھ سے نفرت کرتے تو بڑے کتنے نفرت کرتے ہوں گے, جانور کتنی نفرت کرتا ہوگا, آسمان و زمین تیرے اوپر لعنت بھیجتی ہوگی. ہائے 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 ہائے, توبہ کر لی. وہیں سے اس کو کہا میرے بھائی میں تیرے بچوں کے سیری اٹھا کے لے کے گیا, مجھے خدا کے واسطے معاف کر دے, میں نے بہت غلط کیا. اور جو مال رسول مال تیرے اوپر میرا چاہتا ہے وہ میں معاف کرتا ہوں, اور تجھے گواہ بنا کے آج اعلان کرتا ہوں جتنے لوگوں پر میرا مال ہے اللہ کے لیے سب معاف کیے دیتا ہوں. اور میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد سود کا کام, زور سے بولو نا, نہیں کروں گا. وہی توبہ کر لی اور اس سے مصافحہ ملا کے واپس آیا. وہ روتا رہا ہے یہ کیا ہوا, ابھی تو میرے بچوں کا لقمہ چھین کے گیا, پکتی ہوئی ہانڈی اٹھا کے گیا, اچانک بدل گیا. یہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے تو حبیب اجمی کی چال دیکھتا ہے روتے جاتا ہے, چال دیکھتا ہے روتے جاتا ہے. محبت بڑھ رہی ہے.
वापस आया। हदीस पाक में आता है अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है। ओ नौजवान सुनो, जिसने जिना कर लिया हो, जिसने शराब पी ली हो, जिसने नशा कर लिया हो, जो इसमें के करीब चला गया हो, जिसने कोई भी गुनाह किया हो, वो नदामत पे आ जाए, शर्म आ जाए, तौबा कर ले। हुजूर फरमाते हैं तौबा करते ही ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। महबूब आजमी 40 साल से या एक मुद्दत दराज से सूद की लानत में था। 1 मिनट की तौबा ने रंग बदल दिया। वापस लौट रहा था तो वही बच्चे खेल रहे थे। किताबों में आया है एक 4 साल के बच्चे ने कहा ओ साथियों आ जाओ, अल्लाह का प्यारा हबीब अजमी आ रहा है, मुसाफा कर लो, जन्नत हाथ आ जाएगी। तौबा करने वाला अल्लाह के यहाँ कितना कितना मुकर्रब, कितना महबूब है। अभी ये लानती था, 10 मिनट पहले लानती था, और 10 मिनट के बाद अल्लाह का हबीब बन गया। और बच्चे उससे मोहब्बत करने लगे, उससे मुसाफे को जरिया नजात समझने लगे। हाँ नौजवान बच्चों, मौलवी होना जरूरी नहीं है, हाफिज होना शर्त नहीं है, अल्लाह का होना मुकर्रब उसके लिए शर्त है। और फिर आप देखो जो अल्लाह और उसके रसूल का हो गया, और खुदा की कसम उसके लिए कपड़ों के कोई मायने नहीं रखती, टोपियां कोई मायने नहीं रखती, पगड़ियां कोई मायने नहीं रखती। अल्लाह के नबी की तारीख से आज तक यही हाल चला रहा है। करके तो देखो, तो सब तौबा करते हैं अपने तमाम गुनाहों से। क्यों? इसमें आपका फायदा है, इसमें हमारा फायदा है। गुनाह छोड़ोगे, अल्लाह मखलूक में प्यार भरेगा, रिज़्क अता करेगा, मुस्तजाबु दवात बनाएगा। जब जरूरत होगी तौबा करने वाले की, अल्लाह ज़बान बन जाता है, अल्लाह कान बन जाता है, अल्लाह आंख बन जाता है। मगर शर्त यही है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु ला। वाक़िया लिखा है, एक नौजवान है, गरीब घर का है। कान खोल के सुनो, मौलवी होना जरूरी नहीं, प्रोफेशन भी चूंकि बेचारा छोटे घर से है, प्रोफेशन भी कितना खतरनाक, रोटी लगाता है। रोटी तारीख में लिखा है, प्रोफेशन ऐसा पसीनम पसीन, तंदूर पर नान बाई है, नान बाई। लेकिन तौबा करता, हर वक्त तौबा करता है, गुनाहों से बचता है, शराब से बचता है, नशे से बचता है, लड़कियों को देखने से बचता है, नंगी फिल्में देखने से बचता है। हाँ हाँ, और नौजवान बच्चों, अपनी जिंदगी को गुनाहों से पाक करना विलायत का दर्जा है, विलायत का, विलायत का। तो बनोगे कि नहीं बनोगे वली अल्लाह के? वली कहते हैं अल्लाह के यार को, अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह वाले को वली कहते हैं। तो बनोगे कि नहीं बनोगे? इंशाअल्लाह। एक आदमी है, प्रोफेशन ऐसा, सुभान अल्लाह। वाकया लिखा है तारीख में, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अलैहि रहमा का, एक मर्तबा सफर कर रहे हैं। ऐसे तो थे नहीं कि यहां से 1 घंटे में देहरादून, 40 मिनट में देहरादून। सफर करते थे लोग तो हफ्तों लगते थे, महीनों लगते थे, अय्याम लगते थे। इमाम अहमद इब्न हंबल कहीं से गुजरे, रात हो गई। इमाम अहमद इब्न हंबल को जानते हो कि नहीं जानते? भाई भाई इमाम अहमद इब्न हंबल को जानते हो? कहाँ के थे? गागल हेडी के हैं? तुम्हें तो ये भी नहीं पता बाउलो। 4 दुनिया के बड़े इमाम हुए हैं, उनमें एक बड़े इमाम ये भी हैं। 4 बड़े इमाम में इमाम अहमद इब्न, जैसे हमारे इमाम है इमाम अबू हनीफा, ऐसे ये इमाम अहमद इब्न हंबल भी बहुत बड़े नबी हैं। दुनिया के कई मुल्क हैं जो उनके फिका को मान के जिंदगी गुजारते हैं। बड़े आदमी थे, बड़ा अल्लाह वाला, अपने दौर का बहुत बड़ा अल्लाह वाला। यानी जियारत भी हो जाए तो शायद यकीन ये है कि जन्नत का सामान बन जाए, इतना बड़ा आदमी। मस्जिद में रात हो गई तो एक मस्जिद में रुके, नमाज पढ़ी, पानी पिया, अपनी पोटली खोली और खाना खाया। खाना खा के हाथ धो के एक लगाई थी, इतने में आ गया मुअज्जिन, गले बड़े मियाँ, ए बड़े मियाँ, अब जी भाई बाहर निकलो, ताला लगाना। हमारे यहाँ भी तो ये चल रहा है ना पेटेंट अभी,
اس کا مطلب جو پرانے زمانے سے ہی چل رہا تالا ٹھوکنے کا کام ہے. جیسے ہمارے یہاں چلو پرانے زمانے میں تو مسجدوں میں ہی تالا ٹھوکتے تھے لوگ. ایک دن میں روڑ کی گیا, نام تو نہیں لینے کا, نام کا چونکہ کہیں نہ کہیں پردھان جی ارشاد بیٹھے بتا دیں گے جا کے, نیتاؤں کا کچھ بھروسہ نہیں ہے. اللہ کی قسم اپنی آپ بھی تھی بتا رہا ہوں. میں گیا تھا ایگزام دینے یہی تمہارے ایریے میں. اب میں جو تو گیا تو میرے پیٹ میں درد ہوا, مجھے حاجت ہوئی بیت الخلا جانے کی, تو میں توڑ کے گیا. مسجد ہے بھائی, آدمی جاتا ہے نا اسی جگہ پر, مدرسہ مسجد, وہاں ٹوائلٹ ہوگا, فٹاک سے اس میں کر آویں گے. جیسے میں داخل ہوا اور بالکل ایسا ہو رہا کسی طرح روک رکھا, کبھی کبھی آدمی اوپر, میری بھی وہی کیفیت ہو رہی تھی. نہیں سمجھ میں آئی بات, جو ہے وہ ہے. تو میں نے دیکھا جیسے ہی میں نے کہا تو بیت الخلا کھلی ملے گی, اللہ کی قسم علی گڑھ کا موٹا تالا لگ رہا بیت الخلا پہ. بس دیکھ کے ایمانداری سے خدا کی قسم, پیٹ تو خراب تھا ہی, دماغ بھی خراب ہو گیا. پیٹ پہلے سے خراب تھا. تیرا بیڑا کا رکھو متولی. اچھا ایسے آدمی کے لیے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ بولو. دعا نکلے گی, اللہ تجھے 4 تالے لگانے کی توفیق عطا فرما. یہ سمجھ میں آئی؟ مولی آصف بھی آ گئے. یہ دعا کرے گا نا, اور بیڑا کا رکھ ہوگا اس متولی کا. ہاں مسجدوں میں تالے ٹھوک رکھے. مسجدیں تالے ٹھوکنے کی ہے, بیت الخلا میں کیا بیوی کا جے چھپا رکھا, کیا رکھا بیت الخلا میں؟ او لان ایسے متولیوں بیت الخلاؤں میں بھی تالے ٹھوکتے ہو, اور خدا کی قسم یہ ناجائز ہے. صفائی کا اہتمام کرنا تیری ذمہ داری ہے, ورنہ متولی چھوڑ. کیا سمجھے؟ ٹھیکہ پکڑ لیا, ٹھیکہ لوگوں نے, میں متولی یوں کر کے چلے آئی. یہ کون ہے؟ صدر صاحب ہے. تیرے پھٹے ایسے پڑیں گے تجھے صدر بنا دیں گے فرشتے. تھوڑے دن رک جا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں تو آ رہی ہوگی یہ بات تمہارے, نہیں آ رہی؟ سب بیٹھے گا کمیٹی میں, حضرت حاجی صاحب کو صدر بنا, ماشاءاللہ میں سب تیار ہوں جی. تھوڑے دن رک جا, تھوڑے دن رک. 40 سال 50 سال 35 سال تھوڑے دن رک جا. اور رب کی قسم امام احمد ابن حنبل کو مناسب سے پوچھو, ولی سعید سے پوچھو, تاریخ اٹھاؤ. امام احمد ابن حنبل کو 100 کوڑے روز مارے جاتے تھے. کتنے؟ اور رسول پور والے میری دماغ میں دکھا لو بات, کتنے؟ کیوں مارے جاتے تھے؟ کوئی جرم کیا تھا؟ کوئی جرم کیا تھا؟ نہ, مجرم نہیں تھے. انہیں پردھان بنایا جا رہا تھا. اللہ کی قسم انہیں گورنر بنایا جا رہا تھا. اور یہاں پردھان, چھوٹی سی پردھانی 5 سال کی, شراب تک بانٹ رہے. شراب ابھی تک تیاری شروع کر دی ہمارے علاقوں میں. تمہارا تو تم تو اچھے لوگ ہو, یہ تو سہارنپور کا ایریا, مظاہر العلوم کا ایریا ہے نا, بڑا نیک ایریا ہے. ہمارا مظفر نگر کا ایریا ابھی سے شراب کٹھی کرنی شروع کر دی. ان کا بیڑا گرک ہو جا. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ پیسے بانٹ رہے, پیسے لینے والے جہنمی, پیسوں کی زد میں ووٹ دینے والے بھی جہنمی. اچھا آدمی سمجھ کے ووٹ دو. حالانکہ مجھے سیاست کی کوئی بات نہیں کرنی, مگر مجھے یہ بتانا ہے اچھا آدمی چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان, جو یتیموں کا خیال کرے, جو راہوں کا خیال کرے, جو بیت الخلاؤں پہ تاڑے نہ ٹھوکے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس کو ووٹ دو. یہ کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا, یہ کوئی مطلب نہیں. اللہ نے سب کو برابر بنایا. اج یہ تو انصاری کا, ہم نہیں دینے کے. ابے تو کہیں کا, تو سننے کا. اج یہ تو گاڑے کا. گاڑا کوئی آدمی نہیں ہوتا. بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوہ. اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو, اگر تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو, تو دماغوں سے نکال دو ہم سب بھائی ہیں. ہم سب, ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ برادری واد نہیں ہوگا. ہم سب جیسے ہاتھ اٹھا رہے یا سچ میں عمل بھی کر لو گے؟ میں کہا یہاں تو ہاتھ اٹھانا بہت آسمان کو توڑیں گے. کہاں جو توڑیں گے, تیرا باپ بھی نہیں توڑنے کا. جھوٹے ہاتھ نہ اٹھایا کرو, سچے ہاتھ اٹھاؤ. دل سے لو بات کو کہ ہم کبھی بھی ہم اللہ کے لیے جیئیں گے, اللہ کے لیے مریں گے. جو بھی فیصلہ کریں گے کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے. امام احمد ابن حنبل گزر رہے, تالا لگاؤں جی مسجد میں. اس نے کہا بھگوان اللہ کا گھر ہے, یہی تو قیام کروں گا, صبح کو چلا جاؤں گا. اللہ صبح, اب ٹھنڈ ہو رہی ہے, رات ہو رہی ہے, میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہا جی مجھے کچھ پتہ نہیں کہاں جاؤں. یا تو متولی صاحب نے تالے کو کہہ رکھا, اب کسی کا پاجامہ خراب ہو یا کرتا خراب,
जायज नहीं है मस्जिदों के गुसल खानों में और बैतुल खलाओं में ताले लगाना। किसी से फतवा मंगवा लो। एक दो बैतुल खला जरूर छोड़नी चाहिए ताकि कोई बिसाती, कोई मजदूर, कोई बेचारा बाहर का आने वाला उसे हाजत हो तो अपना इस्तंजा करके अल्लाह के घर में हाथ जोड़ सके, अल्लाह के घर में सजदा कर सके। समझ मारी नहीं आ रही? ये मुतवल्ली की जिम्मेदारी है। इमाम आदम ने हम्बल को मुतवल्ली ने खींच के बाहर कर दिया कि यहाँ खड़ा हो। उसे नहीं पता कितने बड़े आलिम हैं, इनकी ज़ियारत के लिए लोग तरसते हैं, जानता ही नहीं था। थोड़ी देर के बाद इमाम साहब ने सोचा कहाँ जाऊं, है इधर देखा हो तो उसने देखा हो वो बाहर एक तंदूर चल रहा। उसने सोचा यार ठंड काटनी है, चलो वहीं जाकर बैठ लूं। हाय हाय हाय, बड़े मियाँ तस्वीर ली हाथ में, उसके पास गए तो देखा कि नौजवान लड़का पैंट पहन रहा है, बनियान पहन रहा है, तंदूर पर रोटी लगा रहा है। जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। बड़े मियाँ ने पूछा बेटे तेरे यहाँ बैठ जाऊं टीन शेड के नीचे? हाँ बड़े मियाँ मेरा क्या जा रहा, बैठ जाओ, मेरा क्या जा रहा है, बैठो। एक से दो भले, रात गुजरेगी। एक बोरी आटा लेके बैठा बेचारा नौजवान, सारा आटा लगा दिया। जब आटा खत्म हो गया और रात का तीसरा पहर शुरू हो गया, मुस्कुरा के कहने लगा बड़े मियाँ रोटी तो खा ली, रोटी दे दूं? बड़े मियाँ ने कहा तू क्या रोटी खिलाएगा, 3 घंटे से बैठा, तूने एक बात तो करी नहीं मेरे, क्या रोटी खिलाएगा? कहने लगा बड़े मियाँ मैं माफी चाहता हूँ, बड़े मियाँ मैं माफी चाहता हूँ, मुझे अल्लाह से तौबा करने की आदत है, हर वक्त हर लम्हा। हाफिज नहीं है ये, मौलवी भी नहीं है, अमीर साहब भी नहीं है कभी सुहाग इसे छाती में ठोके फिर रहा। ये समझ में आ रही बात? तंदूरी नान भाई है। कहने लगा बड़े मियाँ माफी चाहता हूँ, आदत है मुझे अल्लाह से माफी मांगने की, इस्तगफार करने की। बड़े मियाँ ने कहा क्या कहते हो इस्तगफार में? ये और तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म, अस्तगफिरुल्लाह, यही पढ़ता रहता हूँ। कितनी मर्तबा के जी लाखों दफे पढ़ लेता हूँ, क्या मिला इससे? बड़े मियाँ ने पूछा नौजवानों तुम्हारे लिए भी जहन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा? हम तौबा क्यों करें, हम नेक क्यों बने? आओ तुम्हें बताता हूँ, इस बच्चे का जवाब सुनो। उसने कहा बड़े मियाँ मुझे इस गुनाह से तौबा करने का एक बहुत बड़ा सिला मिला है। वो सिला ये है कि मैं जब भी हाथ उठाता हूँ अल्लाह मेरी दुआ फौरन कबूल कर लेता है। इसको बता रहा है इमाम अहमद इब्न हम्बल को। बड़े मियाँ जरा संभल के, क्या वाकई? हाँ वाकई, मुझे किसी के पास दुआ करने जाने की जरूरत, बोलो ना भाई, बोलो ना बच्चों, नहीं है। जो हाथ उठाता हूँ गुफ्त अल्लाह बुवत, गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो गया। मैं हाथ उठाता हूँ दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। कहा बड़े मियाँ ने सारी दुआएं कबूल हो गई? कि हाँ बड़े मियाँ आज तक जितनी दुआएं मांगी हैं। ओ भाई चुप हो गए, चुप हो गए सुन ले चाचा, हम क्या करते फिर रहे? कारोबार हो जाओ, हाजी मौली साहब तावीज दे दो जी, हाजी मौली साहब किसी ने कुछ करवा दिया, बंधवा दिया, तेरे पैर तो नहीं बंधवाए किसी ने, झूठ मक्कारी। हाजी मौली साहब वजीफा पढ़ दो, तो अगर ये वजीफों से दुनिया चला करती तो सबसे ज्यादा बड़े अंबानी के यहाँ वजीफे वाले बैठे हुए होते, अडानी के यहाँ होते सबसे बड़े वजीफे वाले। वजीफों में कुछ नहीं रखा, वजीफों में कुछ नहीं है। तावीज कोई अल्लाह के हुक्म और अल्लाह के रसूल के आदेश के बिना कोई काम, चाहे सोने की प्लेट में लिखवा लो, कोई तावीज काम नहीं करता। आपका किरदार, आपके अमाल, आपका तरीका सुन्नत रसूल और कुरान पे है तो काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। कहा बड़े मियाँ ने सारी दुआएं, क्या सारी दुआएं कबूल होगी? एकदम कहने लगा हाँ एक दुआ रही बड़े मियाँ जो अब तक मेरी कबूल नहीं हुई। 3 दफे मांग ली। कितनी दफा? 3 दफे मांग ली, बस वो कबूल नहीं हुई, वरना पहली में कबूल। उसने कहा भाई कौन कौन सी मांग ली? कहने लगा भाई 3 दफा मांग ली बड़े मियाँ, क्या बताओ? छोड़ो छोड़ो। उसने कहा नहीं बताना तो पड़ेगा। मायूस होकर कहने लगा बड़े मियाँ बस तुम्हें बताए देता हूँ। नौजवान बच्चा, अनपढ़ बच्चा कहने लगा हुजूर सब दुआएं फटाफट कबूल होती हैं, एक दुआ को 3 मरतबा मांग चुका हूँ। वो क्या है दुआ?
ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا عالم ہے, امام ہے, اللہ والا ہے, دل میں تمنا ہے کہ کسی طرح اس کی زیارت نصیب ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے میاں نے زور سے پوچھا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل اس کا نام ہے. احمد ہے, امام احمد ہے. دنیا ترستی ہے ملنے کے لیے. میرا بھی خواہش ہے کہ اللہ امام احمد ابن حنبل کی زیارت مجھے بھی کرا دے. بڑے میاں میں غریب آدمی ہوں, نوکر ہوں, کسی دوسرے کی روٹی لگا رہا ہوں, میں وہاں جا نہیں سکتا اور وہ یہاں آ نہیں سکتے. 3 مرتبہ مانگ لی, دعا قبول نہیں ہوئی. اسے کیا پتا تھا؟ امام احمد ہم نے پیچھے سے اٹھ کے اس کے کندھے پکڑے, کندھے پڑھ کے زور سے ہلایا, ہلا کے کھڑا ہو گئے. کھڑے ہو کے اس کا ماتھا چھوما, منہ چھوما اور کہا میرے بچے اللہ کی قسم تو سچ میں مستجاب الدعوات ہے, سچ میں تیری دعائیں قبول ہوتی ہے. میں امام احمد ابن حنبل ہوں, میں احمد ابن حنبل ہوں. مجھے اللہ نے اپنے گھر سے دھکا دلوایا اور تیرے تندور پہ بھیجا. سچ میں تیری دعا قبول ہو گئی, واقعی تیری دعائیں قبول ہوتی ہیں. میں ہوں. بڑے میاں کو امام احمد بن حنبل کو دیکھا, بچہ پیچھے ہٹا, پیروں میں گر گیا اور قدم چومنے لگا. حضرت میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے, میں نے آپ کو سمجھا نہیں ہے, میں تو آپ کی کئی سال سے زیارت کو ترس رہا ہوں. بڑے میاں حضرت مجھے معاف کر دیجئے, قدموں میں گر گیا. حضرت نے کہا نہیں, کوئی ملامت نہیں ہے, تجھے پتہ ہی نہیں تھا, تیری دعا تیرے سامنے کھڑی ہے. میرے بچے واقعی سینے سے لگایا اور کہا اگر تو چاہتا ہے تو تو میرے ساتھ جا سکتا ہے, میں تجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں اور ساری زندگی تیرا ساتھ نبھانے کو تیار ہوں. لیکن بچے نے کہا بس آپ کی زیارت ہو گئی, میری تقدیر چمک گئی. میری پیچھے ماں ہے, جس ماں کو رلا رکھا ہے, جس باپ کو رلا رکھا ہے, جس سماج کو تباہ کر رکھا ہے. ہاں بچے نے کہا حضرت میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا, پیچھے میرے بوڑھے ماں اور باپ ہے, میں روٹی پکاتا ہوں, اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاتا ہوں, ان کی خدمت کرتا ہوں. میں اگر چلا جاؤں گا تو ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں رہے گا. بڑے میاں حضرت آپ بس میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی رہے. اس لیے کہ نوجوانوں, حضور نے فرمایا جس نوجوان کے ماں باپ راضی ہیں اس کی جنت اللہ راضی ہے, جنت پکی ہے. اور جس کے ماں باپ ناراض ہیں تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں جہنمی ہے. فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, جس کا دل چاہے ایمان لے کے آئے اور جس کا دل چاہے بے ایمان بن جائے. تو چاہے اللہ کے نبی کے طریقے پر آئے, ہاں تو چاہے کفر کا طریقہ اختیار کر لے. حضور نے تو ایک بات فرمائی ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا, جب تک میری باتوں پر ہر چیز سے زیادہ پیار کرنے والا نہ بن جائے, تو ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو, لائیں گے. نوجوانوں سے اپیل ہے اپنے ماں باپ کو کبھی مت ستانا. نوجوانوں سے اپیل ہے زنا سے دور رہنا, زنا کے قریب بھی مت جانا. قرآن نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, اور زنا کا قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ لڑکیوں سے فون پر باتیں کرنا. خدا کی قسم تیری بربادی کی, تیری جوانی کی تباہی کی یہ پہلی سیڑھی ہے. باپ بھی قیامت کے دن, ہاں جو نوجوان بچہ شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, زنا کرتا ہے, حرام کام میں اللہ کی بغاوت کرتا ہے, کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو بھی ہتھکڑیاں لگے گی. حالانکہ وہ حاجی تھے, نمازی تھے. تو خدا کا واسطہ اپنی زندگی کو برباد کر کے اپنے ماں باپ کے ہتھکڑیوں کا انتظام نہ کرو. حضور نے فرمایا الا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ماں باپ پکڑے جائیں, بابا پکڑے جائیں گے. یہ کل قیامت کے دن یوں کہیں گے ہم نے کیا گناہ کیا ہے, ہم نے تو تجھے پالا ہے, ہم نے تجھے انگلی پھرا کے لوگوں سے ملایا ہے, ہم تجھے کندھے پہ بٹھا کے لوگوں کو تعریف کرتے تھے کہ یہ ہمارا وارث ہے.
तूने हमें कैसे पकड़वा दिया, तू तो जानी निकला, तू तो नशा करने वाला निकला, तू तो शराबी निकला, तूने तो हराम माल खा रखा है, आज हमारी पकड़ हो रही है। मेरे नौजवान बच्चों, अपने समाज को बदलो, कुरान पर, अल्लाह के नबी के तरीके पर आओ, ताकि हमारे माँ बाप और हम खुश जिंदगी, दुनिया में जिंदगी खुशहाली की गुजारें और आखिरत में भी अल्लाह के रसूल के होके जन्नत में चले जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।